सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। आज दो मेन इश्यूज़ हैं हमारे प्रोग्राम में जिन पर हम बात करेंगे। एक तो फैटफ उसका जो प्रिलिमिनरी सेशन है वो शुरू हो चुका है और पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहता है या वाइट लिस्ट में आता है। उसके हवाले से बड़ी हमारे पास एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि हमारे दोस्त ममालिक ने हमारे साथ क्या काम किया है। और ये जो पाकिस्तान के अंदर सारा जो सियासी ताना बाना है, पीडीएम की तश्कील है और जिस अंदाज़ में यहाँ पर एक एहतजाज को चलाया गया है, उसका इस सारी चीज़ों से क्या ताल्लुक़ है। और आप हैरान हो जाएंगे, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि वो कहते हैं ना कि बस आदमी समटाइम्स धोखा इस तरह खाता है, ऐसी जगहों से खाता है जहाँ पर वो कभी तवक्को भी नहीं करता। तो आज आपको बताएंगे कि हमारे ब्रदर मुल्क ने हमारे साथ क्या किया है और फैटफ के जो सारा जो सूरत हाल है, अब जो इजलास हो रहा है उसमें क्या उसका आउटकम हो सकता है। और पाकिस्तान के अंदर ये जो सारा सियासी टर्मोइल है, ये जो सारा हम अपोजिशन को देखते हैं, ये जो बयानात आ रहे थे बहुत सारे, वो क्यों दिए गए, क्या उसके पीछे वो चीज़ थी, वो सारी गुफ्तगू आपके सामने करेंगे। और दूसरा, सिंध का जो ख़ास तौर पर जो वहाँ पर पुलिस वालों ने बाकायदा तौर पर एक जमात की तरह छुट्टियां दी, एक तरह से जिसे हम सॉफ्ट कू कह सकते हैं, वो किया, नरम बगावत, और छुट्टी के नाम पर अपने रेजिग्नेशन सेंड किए। जनरल कमर जावेद बाजवा की एक टेलीफोन कॉल ने सूरत हाल को बहुत बेहतर बनाया, लेकिन एक हलचल मच गई है वहाँ पर। बिलावल भुट्टो से बात किया हुई है जनरल कमर जावेद बाजवा की, हर तरफ से मरोड़ उठने शुरू हो गए हैं। अब मुस्लिम लीग नून वाले, उनकी भी ये ख्वाहिश है कि उनके साथ भी जनरल कमर जावेद बाजवा की बात होनी चाहिए थी। वो भी कह रहे हैं कि जनाब इस पे वो एक्शन लें। वैसे इन जमातों का जो ऑब्जेक्टिव है, वैसे जो इनका जो नारा है वो ये है कि सिविलियन लीड रोल होना चाहिए, फ़ौज को बिल्कुल किसी तरह भी किसी चीज़ में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब ने भी कल ये मुतालबा किया आर्मी चीफ से कि जी आप इसकी तहकीकात करवाएँ। और फिर उसके बाद मरीम नवाज़ साहबा भी, मरीम औरंगज़ेब साहबा भी मुस्लिम लीग नून के बिहाफ पर ये बात कर रही हैं कि जनाब आर्मी चीफ़ को इस मामले पर तहकीकात करानी चाहिए। कौम की बेटी हैं मरीम नवाज़ साहबा, उनके कमरे में लोग घुसे और जो ज़िम्मेदारान हैं उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। हालांकि शाहिद खाकान अब्बासी आज भी यही कहते रहे कि जनाब ये तो वफाक के इदारे हैं, वज़ीर-ए-आज़म को जवाबदेह होना चाहिए और फ़ौज को ये ड्रैग कर रहे हैं, गवर्नमेंट ड्रैग कर रही है। लेकिन डिमांड जो है वो आ रही है मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से, मरीम औरंगज़ेब साहबा की तरफ से। बहरहाल बिलावल भुट्टो साहब तो पहुंच गए हैं गिलगित और स्कर्दू में उन्होंने अपनी जो इंतखाबी कैंपेन है वहाँ पर उसको जारी किया हुआ है। इस बात का इम्कान बहुत कम है कि वो कोयटा के जलसे में जाएंगे। लेकिन दूसरा हम ज़रूर ज़िक्र करेंगे सिंध पुलिस का और उनके ऑफिसर्स का। मुश्ताक महर साहब, थोड़ी सी तफसील आज आपको बताएंगे उनकी कि उनका रिश्ता क्या है जनाब आसफ़ अली ज़रदारी साहब के साथ, भुट्टो ख़ानदान के साथ, और माजी में वो क्या कुछ करते रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ों की आपको समझ आ जाएगी कि ये सब कुछ क्या हुआ। और दूसरा एक बड़ी इम्पॉर्टेंट हमें ये ज़राए से पता चला है कि वो जो तमाम ऑफिसर्स जिन्होंने छुट्टी की दरख्वास्तें दी, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनके हवाले से यहाँ इदारों को मौसूल हुई है कि उनके एसेट्स बहुत हैं और उन एसेट्स में पिछले थोड़े अरसे में बहुत इजाफा हुआ है। और मुश्ताक महर तो बतौर ख़ास वो तो उनको तो रिमूव किया गया था, वो जब कराची पुलिस के सरबराह थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के तहत, क्योंकि वो ओमनी ग्रुप के ख़िलाफ़ जो गवाहान थे उनको वो अपने ऑफिसर्स के लिए डरा धमका रहे थे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के तहत 2018 में उनको वहाँ से हटाया गया था। तो एसेट्स बहुत हैं, माल बहुत है और उसकी अब ये तो एसेट्स बियॉन्ड मीन्स का केस एक बन सकता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आई है, उनकी लिस्टें विस्टें भी बन रही हैं। बहरहाल मैं ज़्यादा राना साहब के पास ये खबर है पूरी। राना ताहिर साहब जो एशियन न्यूज़ के ग्रुप एडिटर हैं हमारे साथ हैं आज, और इन तमाम मामलात पर उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले मैं राना साहब,
جو مشتاق مہر صاحب کے بارے میں جو انفارمیشن ہے وہ دیکھیں 2018 میں انہوں نے اس وقت بھی جو اومنی گروپ کے خلاف جو تحقیقات ہو رہی تھیں اور جو گواہان تھے ان کو اپنے ماتحت پولیس افسران کے ذریعے ہراساں کیا اور ان کو دبانے کی کوشش کی، جس پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات پر ایک انویسٹیگیشن ہوئی اور جو آئی جی پولیس تھے اس وقت جاوید سلیمی صاحب، انہوں نے ان کو اور کئی دوسرے آفیسرز کو ریموو کیا۔ تو اومنی گروپ اور کورٹ میں بھائی جان آپ کو پتہ رپورٹ کس نے دی تھی؟ جی ایف آئی اے نے، جی ایف آئی اے کی رپورٹ تھی، اور وہ بڑے معروف مشیر میمن صاحب نے وہ رپورٹ دی تھی جو بعد میں نواز شریف صاحب کی محبت میں بہت فریفتہ خود بھی ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے اس وقت جو رپورٹ دی بنا کے اس کے نتیجے میں ان کو وہاں سے مشتاق مہر صاحب کو فارغ کیا گیا۔ اور در حقیقت جب یہ جو محبت ہے ان کی، یہ جو تعلق داری ہے ان کی، یہ ایک بڑا، لیکن عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان نے پھر بھی کھلے دل کا مظاہرہ کیا، اور جب مراد علی شاہ صاحب نے انسسٹ کیا، باقاعدہ جھگڑ کے، باقاعدہ انہوں نے کیس پلیڈ کر کے مشتاق مہر صاحب کو آئی جی سندھ لگوایا، اور عمران خان صاحب نے کیونکہ پرائم منسٹر کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ریکارڈ اگر انہیں کوئی کہے بھی صحیح کہ یہ ماضی میں کسی کے ساتھ تھا تو وہ یہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، وہ افسران ہیں، کسی کے ساتھ بھی کام کر سکتے ہیں، ان کو آپ ایک موقع دیں کہ یہ صحیح انداز میں کام کریں۔ تو وہ جو موقع دیا صحیح انداز میں، اب جو بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، یہ تو میں نے آپ کو بتایا تعلق ہے ان کا پیپلز پارٹی کے ساتھ، بھٹو خاندان کے ساتھ، کہ اومنی گروپ ذاتی کیس تھا یہ بھٹو خاندان کا، جس میں وہ گواہوں کو متاثر کر رہے تھے اور سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق ان کو ہٹایا گیا تھا۔ اب بات یہ ہے کہ جب جنرل قمر جاوید باجوہ نے گفتگو کی، آئی جی صاحب سے بھی انہوں نے ٹیلی فون پر رابطہ قائم کیا، اور بیسیکلی یہ جو ساری ایشورنس تھی وہ یہی تھی کہ تمام تحقیقات ہوں گی، غیر جانبدارانہ تحقیقات ہوں گی، اور اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو اس کے حوالے سے وہ فیصلہ کریں گے۔ لیکن جو سندھ پولیس نے ٹویٹ کیا ہے، جو انہوں نے آئی جی صاحب نے جو ٹویٹ کیا، اگر آپ اس ٹویٹ کو پڑھ لیں، اگر آپ اسکرین پر آپ دکھا سکیں، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنا یہ جو چھٹی کا اقدام تھا اس کو ہم نے ڈیفر کیا ہے، یعنی اس کو ابھی ہم نے ملتوی کیا ہے فار 10 days۔ اس کا مطلب کیا ہے رانا صاحب؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر فیصلہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں آیا تو پھر ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا نا کہ جب آپ نے جنرل قمر جاوید باجوہ نے ایک انکوائری آرڈر کر دی تو اس کے بعد آپ جو بھی اس انکوائری کی فائنڈنگ ہوگی آپ اس کو تسلیم کریں گے، سب کو ماننی پڑے گی۔ لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں ملتوی کر رہا ہوں، ڈیفر کر رہا ہوں، 10 دن تک میں دیکھوں گا کیا ہوتا ہے۔ اور پھر یہ تو ایک سیدھی بلیک میلنگ نہیں ہے؟ ابھی بھی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو بھی جن لوگوں نے بھی یہ سب کچھ کروایا، سازش ہے باقاعدہ سمیع صاحب، چھوٹی بات نہیں ہے، پوری سازش تیار کی گئی۔ کل بھی بات کی تھی ہم نے کہ یہ جو واقعہ ہوا آئی جی صاحب کے ساتھ، وہ تو تحقیقات کے نتیجے میں حقائق آ جائیں گے سامنے کہ اصل واقعہ کیا تھا، لیکن میں کہتا ہوں اگر آئی جی صاحب کا موقف درست بھی تسلیم کر لیا جائے اور انہوں نے اس پر کسی رد عمل کا اظہار کیا، تو اس واقعے کے دن جب صبح یہ واقعہ ہوا تو وہ سارا دن وردی پہن کر کام کرتے رہے، چیف منسٹر کے ساتھ میٹنگ میں بھی شریک ہوئے، باقی بھی کام کرتے رہے۔ اس کے بعد اگلے دن یہ کس نے ان کو کہا کہ آپ چھٹی کی درخواست دیں؟ اصل بات جو سمیع صاحب، تحقیقات ہونی چاہیے۔ اگر آئی جی صاحب کو فوری طور پر کوئی انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی بے عزتی کی گئی، ان کے ساتھ زیادتی کی گئی، تو انہوں نے اس کا رد عمل تھا اور انہوں نے چھٹی کی درخواست دے دی، وہ تو فوری ہو جاتا۔ یہ جو 30-32 گھنٹے سوچ بچار کس بات کی منصوبہ بندی ہوتی رہی، اور پھر جو درخواست ہے چھٹی کی، بڑے محترم ہے ہمارے جناب لطیف کھوسہ صاحب، بہت بڑے قانون دان ہیں، بڑا احترام کرتے ہیں ہم ان کا۔ وہ کل ایک پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ وہ تو پھر ہوتا ہے نا کہ ایک بیان الفی جیسے بنایا جائے تو سارے گواہان ایک طرح کا وہ درخواست تو ہو جاتی، اب ایک ہی عبارت ساری چھٹی کی درخواستوں کی۔ تو یہ سارا کچھ کس نے، اصل چیز جو ہے نا حقائق، اس کے بھی، اس معاملے کی بھی انکوائری ہونی چاہیے۔ جو آئی جی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ہوا، اس کی بھی ہونی چاہیے انکوائری، لیکن یہ آئی جی صاحب نے چھٹی، لیکن آئی جی صاحب کی تو کریڈیبلٹی نہیں ہے رانا صاحب، یہ میں دیکھیے، ایک سیکنڈ اس طرف آ رہا ہوں، ایک جو آپ نے ابھی ان کا دکھایا ہے کہ یہ جو دھمکی ہے 10 دن والی دھمکی، یہ دھمکی ہے سمیع صاحب، دھمکی۔ یہ خود پولیس افسر ہیں بہت بڑے، جناب مشتاق مہر صاحب، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ جب یہ کہا جائے کہ 10 دن تک میں مؤخر کر رہا ہوں تو یہ ایک طرح کا الٹیمیٹم دے رہے ہیں
پاکستان کی انکوائری پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کس منصوبے کا؟ یہ وہی ہے جو انڈین ٹی وی چینل پروپیگنڈا کر رہے ہیں. میں بھی آتا ہوں بعد میں، اس پہ میں آتا ہوں. لیکن یہ ان کی کیا کریڈیبلٹی ہے مشتاق مہر صاحب کی؟ دیکھیں یہ 40 ارب روپے کا جو منی لانڈرنگ کا کیس تھا اور جو مرکزی کردار تھے اس کے وہ آصف علی زرداری صاحب اور اومنی گروپ، تو دو اہم جو گواہ تھے جو وعدہ معاف گواہ بننے جا رہے تھے، انہوں نے ان کے اومنی گروپ کے کہنے پر مراد علی شاہ صاحب کو خوش کرنے کے لیے، پیپلز پارٹی کو اس سارے کیس سے بچانے کے لیے، انہوں نے کراچی شرقی کے علاقہ گلستان جوہر اور کراچی جنوبی کے علاقہ گزری میں جو دو یہ وعدہ معاف گواہ بن رہے تھے، نورین اسلم اور علی حسن راشدی، ان کے گھروں پر چھاپے مروائے. پولیس نے انہیں خوفزدہ کیا. پھر جب یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں گیا اور ان دونوں گواہوں نے پولیس پر سنگین نوعیت کے الزامات لگائے، جس پر اس وقت کے بینچ جس کو ہیڈ کر رہے تھے جسٹس ثاقب نثار صاحب، انہوں نے امجد سلیمی جو اس وقت سابق آئی جی تھے ان کو بھی بلایا، باز پرس کی. ایف آئی اے نے اس میں تحقیقات کی اور پھر ایڈیشنل آئی جی آفتاب پٹھان سے معاملے کی تحقیقات جب کی گئیں تو ایڈیشنل آئی جی آفتاب پٹھان نے اپنی رپورٹ میں ایڈیشنل آئی جی مشتاق مہر اور دونوں اضلاع کے ایس ایس پی سمیت کئی پولیس افسران کو اس کا ذمہ دار کرایا. اب آپ کا کیا خیال ہے کہ اومنی گروپ کی خدمت یہ مشتاق مہر صاحب اور وہ دوسرے پولیس والے جنہوں نے ان میں وہ بھی شامل ہوں گے چھٹیوں کی درخواست دینے والے، یہ انہوں نے مفت میں کام کیا ہوگا؟ یہ اربوں روپے کا کیس ہے، 800 ارب روپے کا کیس ہے، تو کتنے ارب ان کے پاس گئے؟ اب میں آپ کو دوسری جو بات جو میں نے بتائی ہے، یہاں پر اس بات کو بڑی سنجیدگی سے لیا گیا ہے اور بہت سارے اداروں نے تفصیلات جمع کرنا شروع کر دی ہیں ایسٹس کی، اور بتایا جا رہا ہے کہ یعنی ایک گریڈ 16 کے جو ایس ایچ او ہیں انہوں نے اولاد اور رشتہ داروں کے نام پر کروڑ روپے کی جائیدادیں اور گاڑیاں بنا رکھی ہیں. اور کراچی کے جو 2-3 آفیسر ہیں مغربی ممالک میں ان کے احساسوں کا ریکارڈ پہلے ہی موجود ہے. اور یہ جو ابھی نمبر بنانے کے لیے چھٹی کی درخواستیں جو دی ہیں، ان کی تمام جو کاروائیاں ہیں اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ یہ اتنا بڑا جو سازش جو سامنے آئی ہے اس میں پیسہ بہت انوالو ہوا ہوگا، ایسٹس، اکاؤنٹس، منی، تو یہ سب کے بارے میں انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے. اور جو مجھے ذرائع نے بتایا رانا صاحب، جو مجھے ذرائع نے بتایا کہ سٹارٹلنگ ریویلیشنز، حیران کن تفصیلات آپ کے سامنے آئیں گی. جس طرح وہ ایک بندہ پکڑا گیا تھا نا وہاں پر کراچی میں، جو وہ ان کا جو پارکس اور گارڈنز کا جو ہیڈ تھا، میں نام اس کا بھول رہا ہوں، اس کا جو گھر انہوں نے دکھایا، اس کے اندر جو کچھ لگا ہوا تھا، پریشان کن حد تک ڈی جی پارکس جو تھے. تو یہ اس کے حوالے سے بھی جو ان کے جو سرگرمیاں، ان کی فیملی باہر، بعض تو ویڈیوز بھی وصول ہوئی ہیں جو باہر جا کر جو یہ افسران کرتے رہے ہیں، اس کی ویڈیوز بھی رانا صاحب اکٹھی کر لی گئی ہیں. تو یہ ایک بڑی گمبھیر جو ہے یہ سازش ہے. سمی صاحب دیکھیں، اس کی آپ طے تک جائیں نا ذرا تو ساری چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں. 16 اکتوبر جناب نواز شریف صاحب گجرانوالہ میں ایک انتہائی شرنگیز، ایک انتہائی جس کو کہتے ہیں پاکستان دشمنی پر مبنی بیانیہ پیش کرتے ہیں اور افواج پاکستان کو نشانہ بناتا نواز شریف. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد کراچی میں جو کچھ کیا، چکزئی صاحب اردو کے خلاف بولتے ہیں. یہ سارا ایک پورا مولانا فضل الرحمان صاحب، ٹھیک ہے، جس طریقے سے بات کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور پھر یہ افواج پاکستان کے حوالے سے سندھ پولیس نے جس قسم کی منصوبہ بندی کی، یہ ساری کڑیاں جو ہیں، جو بیانیہ اختیار کیا گیا دشمنوں کے ساتھ مل کر، یہ اس کے لیے یا ان کے اپنے رابطے ہیں یا یہ نواز شریف کے لیے اور زرداری کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. رانا صاحب سمپل بات یہ ہے کہ جب کیپٹن صفدر نے مزار قائد میں جا کے وہ ساری ہلڑ بازی کی اور درخواست گئی تھانے میں، پولیس والوں نے وہاں پر پرچہ درج کرنے سے انکار کر دیا. داڑھی والے ایس ایچ او صاحب کی تصویر چل رہی ہے، پولیس والوں نے انکار کر دیا. تو اس پر انہوں نے، پولیس نے یہ کہا جی کہ جو کیوریٹر ہیں قائد اعظم مزار ٹرسٹ کے بورڈ کے، ان کے پاس میجسٹیریل پاور ہے، آپ ان کے پاس جائیں اور یہ وہ اس معاملے کو ہینڈل کریں گے. ہم پر دباؤ ہے، ہم اس کا پرچہ نہیں درج کر سکتے. جس پر درخواست میں انہوں نے یہ بتایا کہ وہاں پر ہمیں دھمکی بھی دی گئی ہے. اب جب دھمکی دی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پولیس کیس بن گیا، 506 بھی لگ گیا. لیکن اس کے باوجود پولیس نے یہ کہا
کہ ہم یہ پرچہ نہیں درج کریں گے. وہاں پر متعلقہ لوگوں سے پی ٹی آئی والوں نے بات کی, انہوں نے ایس ایچ او سے بات کی, ایس ایس پی سے بات کی, انہوں نے کہا جی ہمیں اوپر سے روکا جا رہا ہے. اب اگر اس ساری صورتحال میں آئی جی کو کسی نے یہ کہہ دیا کہ آپ پرچہ یہ درج کریں, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ان کو کڈنیپ کر لیا؟ یہ جو سارا فسانہ بنایا گیا ہے, یہ جو ساری کہانی بنائی گئی, میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں. اس پہ سی سی ٹی وی کیمرے ہوں گے, ہاں اگر اغوا ہوئے تو بتا دیں, وہ دکھا دیں, سامنے آ جائے گی. اچھا اب میں آپ کو جو آپ نے بات کہی ہے نا, یہ سازش, میں آپ کو بتاتا ہوں یہ سازش, یہ اس کے تانے بانے بہت ہی افسوسناک ہیں. میں یقین کریں, یہ جو بات میں ابھی کرنے جا رہا ہوں, جو چیزیں ہم دکھانے جا رہے ہیں, میں بالکل یہ نہیں چاہتا تھا کہ کبھی ہمارے ہاتھ سے یہ ہو. یہ جو پی ڈی ایم بنا, یہ میں آپ کو وہاں سے لے کے جاتا ہوں, یہ جو ساری تشکیل ہوئی, آپ کو میں اس میں ہمارے ریلیجیس پولیٹیکل پارٹیز کے سربراہان ہیں, وہ اس میں ہمارے ایک دوست ممالک کا بڑا ہاتھ ہے. اور میں کوئی آئی ول ناٹ منس مائی ورڈز رانا صاحب, سعودی سفیر کی بڑی امپورٹنٹ میٹنگز ہوئیں ریلیجیس پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ, اس میں مولانا فضل الرحمان بھی تھے. اگر آپ ان کی تصاویر اسکرین پر اگر چلا سکیں, اور یہ اس وقت تو یہ احساس نہیں تھا کہ یہ ملاقاتیں کیوں ہو رہی ہیں, اس وقت تو یہ تھا کہ یہ ایک روٹین کی میٹنگز ہیں, کیونکہ ہمارے تعلقات ہیں ان کے ساتھ, اور وہ ہمارا ہر وقت کا, وہ بھی سعودی عرب کے ساتھ بھی ہماری دوستی ہے. لیکن یہ جو ساری ملاقاتیں ہوئیں, اس کے بعد یہ ان دنوں کی بات ہے. پھر بعد میں جب یہ بنتا ہے, پی ڈی ایم بنتا ہے, آل پارٹیز کانفرنس ہوتی ہے. لیکن اس بیچ میں میں آپ کو بتاؤں کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کشمیر کے حوالے سے ایک بات کہی تھی, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم او آئی سی کا وزرائے خارجہ اجلاس ہم بلائیں گے ود سعودی عربیہ, جس پر سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ بڑی خفگی کا اظہار کیا تھا. اس سے پہلے کشمیری کے مسئلے پر جب ترک صدر طیب اردوان کے ساتھ مل کر اور ملیشیا کے مہاتیر کے ساتھ ایک کانفرنس کا اہتمام کیا, جس میں پرائم منسٹر عمران خان بہت زیادہ اس میں شریک تھے. لیکن جب یہ احساس ہوا کہ سعودی عرب خفا ہو جائے گا, تو عمران خان صاحب نے وہاں پر جانے سے گریز کیا, دوستوں کو یہ بات بتائی, اور طیب اردوان جو ترکی کے صدر ہیں, انہوں نے یہ بات کھل کر بیان کی کہ جناب یہ معاملہ ہوا, یہ بلیک میلنگ ہوئی, جس کی وجہ سے پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں وہ یہاں پر اس کانفرنس میں نہیں آ سکے. تو عمران خان صاحب کی جو مجبوری تھی اس کو انہوں نے ریئلائز کیا. لیکن پاکستان میں کیا ہوا رانا صاحب, یہ سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, یہ جو اتنی بڑی بڑی بڑکیں مارتے ہیں نا, اور کہتے ہیں کہ جی یہ دسمبر نہیں دیکھیں گے, جنوری نہیں دیکھیں گے, کیونکہ اس میں پیٹرو ڈالر استعمال ہو رہا ہے. یہ وہ پلاننگ ہے. اب آپ ایک زمانہ تھا کہ جب امریکنز کوئی بھی چیز تیار کرتے تو اس کی ایگزیکیوشن برطانیہ کے ذریعے ہوتی تھی. حالات بدل گئے ہیں, اب بہت ساری چیزوں کی ایگزیکیوشن جو ہے ہمارے دوست ممالک کرتے ہیں. تو جناب اب میں آپ کو ذرا گفتگو سنواتا ہوں, یہ دیکھیں, اس میں آپ سب سے پہلے ذرا سن لیں جناب شہباز شریف صاحب کا, جو انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کے بیان کے حوالے سے جو بات کہی تھی سعودی عرب, یعنی وہ کشمیر پر شاہ محمود قریشی کا بیان تھا, عمران خان کی وہ پالیسی تھی. سن لیں ذرا جناب شہباز شریف صاحب کیا کہہ رہے ہیں. پھر ہمارے ایک انتہائی قریبی دوست سعودی عرب سے کے بارے میں جو وزیر خارجہ نے جو کچھ کہا, وہ اتنا غیر مناسب تھا کہ جو عقل جو ہے وہ دنگ رہ گئی کہ ایک منجا ہوا آدمی اس طرح کی بات کس طرح کر سکتا ہے. اچھا, اس سارے معاملے میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی پیچھے نہیں ہے. میں آپ کو بلاول بھٹو صاحب کی گفتگو سنواتا ہوں, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ دوست ممالک سے تعلقات خطرے میں ڈال دیے گئے. کشمیر پر جو ہو رہا ہے, وہاں پر جو ظلم ہو رہا ہے, اس کی کسی کو فکر نہیں ہے. وہ بک جائے, وہ تو چلا جائے جہاں بھی کشمیری جاتے ہیں, لیکن سعودی عرب کو ناراض نہیں ہونا چاہیے. سن لیں ذرا بلاول بھٹو صاحب کیا فرما رہے ہیں. آج اس نے ہمارے تمام دوست ممالک کے ساتھ تعلقات خطرے میں ڈال دیے ہیں. اس نالائق, نااہل اور لا علم وزیر اعظم کو جانا پڑے گا. دیکھیں, اس نااہل وزیر اعظم کو جانا پڑے گا, تعلقات خطرے میں ڈال دیے ہیں. یہ بات سعودی عرب گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ وزیر اعظم پاکستان کشمیر کے حوالے سے یا پاکستانی ریئلٹیز کے حوالے سے کوئی موقف اختیار کریں, او آئی سی کو ایکٹیو لانے کی کوشش کریں. اور پھر جو ہاتھ پاکستان نے چائنا کے ساتھ ملایا, جس میں پرائم منسٹر عمران خان نے یہ کہہ دیا کہ پاکستان کا مستقبل صرف چائنا کے ساتھ ہے.
تو سعودی عرب کے تعلقات تو بہت زیادہ امریکہ کے ساتھ ہیں، امریکہ کے بہت زیادہ تعلقات انڈیا کے ساتھ ہیں، اور پھر بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ سعودی عرب انڈیا میں کر رہا ہے۔ پاکستان کے جو گوادر پر جو ریفائنری کی انویسٹمنٹ کرنی تھی سعودی عرب نے، وہ اب انویسٹمنٹ وہاں پر سعودی عرب پاکستان میں نہیں کر رہا، وہ ابھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے اس پر کیا ہے۔ تو یہ جو سارے عوامل تھے، میں نے آپ کو پہلے وہ لوپ دکھایا جس میں ریلیجس پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ملے، مولانا فضل الرحمان سب سے پیش سب سے آگے، اور اس کے بعد ان کا یہ جو جس کیمپین، اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف جو آپ نے کہی ہے کہ یہ جو نشانہ جو ہے یہ پاکستان کی فوج ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے، میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی وہ گفتگو سنوائی تھی جس میں مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا کہ فوج جو ہے وہ اس کو سپورٹ کر رہی ہے عمران خان کو، وہ ان کی بیکنگ سے ہٹ جائے، وہ ان کی پش سے ہٹ جائے، اور ہم ہیں وہ لوگ جو یہاں پر ڈیلیور کر سکتے ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ فوج ہمارے ساتھ آ جائے۔ تو ایک طرف تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سلیکٹڈ ہیں، یعنی نشانہ پاکستان کی فوج کو بنانا تھا، کیونکہ پاکستان کی فوج عمران جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ اور اس بات کو مت بھولیے، ایک اور بات رانا طاہر صاحب، کہ جو یمن کی لڑائی ہے اس میں پاکستان کی فوج، ہمارے دوست ممالک چاہتے تھے کہ وہ اس میں مداخلت کرے، جبکہ پاکستان کی جو ریئلٹیز تھیں، یہاں پر جو فیصلہ ہوا جس میں پارلیمنٹ بھی استعمال ہوئی، یہ فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان کی فوج جہاں تک سعودی عرب کی جو وہاں پر جو مقدس مقامات ہیں، جہاں تک ان کی حفاظت کا تعلق ہے، تو یہ پاکستان کی فوج اپنا فرض سمجھتی ہے اور اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دے گی، اور کسی دشمن کو اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ سکے۔ وہ پاکستان کی فوج اپنا سارا کام پورا کرے گی، اپنے فرائض نبھائے گی، ایک ایک جوان پاکستانی فوج کا اس کے لیے کٹ جائے گا، لیکن جو یہ یمن کی جنگ ہے اس میں پاکستان کی فوج استعمال نہیں ہوگی، اس میں بالکل پاکستان کی فوج استعمال نہیں ہوگی، کیونکہ ہم یہاں پر اپنے ملک میں کوئی سیکٹیرین وائلنس نہیں چاہتے۔ اور پھر اگر چائنا کے ایران کے ساتھ تعلقات بن گئے ہیں، وہاں پر وہ $400 بلین کی انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے، تو ظاہر ہے پاکستان بھی سی پیک کا حصہ ہے۔ اور پھر کشمیر کے معاملے پر ایرانین جو حکام ہیں انہوں نے بہت کھل کر، ہمیں بہت شکایات ہیں افغانستان بارڈر پر، ماضی میں بہت کچھ ہوا ہے، وہ جو کلبھوشن جادو ہے وہ بھی ایران سے ہی آپریٹ کرتا تھا، وہ تحفظات اپنی جگہ پر، لیکن اس ساری صورتحال میں بہت سارے جو معاملات تھے ان میں ایران کا جو رول تھا وہ بڑا کلیدی تھا، بڑا ایک زبردست رول تھا۔ لیکن ایک اور بات بھی رانا صاحب جو بہت زیادہ پرابلمٹک ہے، کیونکہ ہم پچھلے 7 دہائیوں سے امریکہ کے انفلوئنس میں ہیں۔ امریکہ نے یہاں پر چاہے وہ بیوروکریسی ہے، چاہے وہ پاکستان کے ادارے ہیں، چاہے وہ پاکستان کی جوڈیشری ہے، اس میں اپنے کلٹ قائم کیے ہیں۔ میں آپ کو اپنی پرسنل یہ بات بتا رہا ہوں کہ جس وقت میں نے ٹریول کیا ایمبیسڈر ہالبروک کے ساتھ امریکہ سے پاسکستان، اور بڑی رسپانسبلٹی کے ساتھ یہ میں بات بتا رہا ہوں کہ اس وقت مجھے خود کہا ایمبیسڈر ہالبروک نے کہ جانا ہے ہم نے وہاں پر چیف جسٹس افتخار چودھری کو ملنے کے لیے، اس کو مبارکباد دینے کے لیے اور اس کو پیغام دینے کے لیے۔ یہ پیغام کس کا تھا اور چیف جسٹس افتخار چودھری کو کس نے بحال کرایا تھا، یہ ماضی کی باتیں ہیں، لیکن آج ان چیزوں کی بڑی ریلیونس ہے کیونکہ اس وقت ہم پھر ایک سازش کا شکار ہیں۔ لیکن مجھے یہاں پر ایک وقفہ لینا ہے، جب میں آتا ہوں تو میں اس واقعے کی باقی تفصیلات آپ کو گوش گزار کروں گا۔ ہمارے ساتھ رہیے، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم ذکر کر رہے تھے کہ یہاں پر امریکن انفلوئنس جو ہے وہ کتنا زیادہ ہے، اور میں ایمبیسڈر ہالبروک کے ساتھ جو میرا جو ٹریول تھا میں وہ ایکسپیرینسز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا۔ تو ایمبیسڈر ہالبروک افتخار چودھری صاحب سے ملنے آئے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں ملے اور ان کو اس وقت کی سیکرٹری خارجہ ہیلری کلنٹن کا پیغام دیا۔ مجھے اس پیغام کے مندرجات کا بھی علم ہے اور کسی وقت پوری اس کی تفصیل بھی بتاؤں گا۔ زندگی میں اگر موقع ملا تو کسی کتاب میں اس سارا جو کچھ ہوا میری آنکھوں کے سامنے ہوا، واشنگٹن سے بیٹھ کے جو میں نے دیکھا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن در حقیقت وہ پیغام یہی تھا کہ آپ یہاں پر دوبارہ چیف جسٹس کے کمرے میں بیٹھے ہیں، اس کرسی پر بیٹھے ہیں، تو بہت سارے وہ دوست جنہوں نے اس حوالے سے کردار ادا کیا ہے ان کو مت بھولیے گا،
اور ہماری اور آپ کی دوستی بہت پکی ہے۔ رانا صاحب، یہ سارے وہ لوگ اکٹھے ہیں اور وہ جہاں جہاں پر جو بھی دوست کہیں کسی کا بیٹھا ہوا ہے، ایک جنگ ہے، پاکستان سی پیک کے لیے لڑ رہا ہے، چاہے وہ فیٹف کی بیٹل گراؤنڈ ہے، چاہے وہ اقوام متحدہ کا ہال ہے، وہاں پر وہ پاکستان کو سٹرینگل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میٹیریلی بھی سٹرینگل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جنرل قمر جاوید باجوہ نے بات کہی تھی کہ پاکستانی عوام کے ذہنوں میں بھی وہ یہ جنگ لڑ رہے ہیں، اور یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جو پاکستانی ادارے ہیں ان سے آپ کا اعتماد اٹھنا چاہیے، یہ اپنی حدود سے تجاوز کر رہے ہیں۔ اور یہ جو سارا معاملہ ہے کراچی کے واقعات کا، کیپٹن صفدر کا، یہ جو پولیس سے بغاوت کرائی گئی ہے ساری، اس کے پیچھے پیپلز پارٹی ہے، اس کے پیچھے اس میں کوئی شک نہیں کہ پیپلز پارٹی کے وہ لوگ ہیں جو ان کے لائل ہیں، اور انہوں نے مل کر ایسا ایک سین کریٹ کیا ہے، ایسا ایک ماحول بنایا کہ جس میں وہ بیانیہ جس میں پاکستان کی فوج کیسے نشانہ ہے، پاکستان کی فوج، میں آپ کو مولانا فضل الرحمان کا ایک شارٹ سنواتا ہوں، سنیے ذرا وہ شارٹ، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح پاکستانی فوج کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایک طویل عرصے سے فوج نے پورے ملک کو کنٹرول سنبھالا ہوا ہے، ہر تحصیل میں ایک میجر بیٹھا ہے، ہر ضلع میں ایک کرنل بیٹھا ہے، ہر ڈویژن پر ایک بریگیڈیئر بیٹھا ہے، اور پورا صوبہ جو ہے وہ چلا رہے ہیں۔ ایپیکس کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، ان میں ایک فوجی افسر ہر قیمت پر موجود رہتا ہے، اس کے سامنے ڈپٹی کمشنر، ایس پی، ڈی آئی جی، کمشنر سب بے بس نظر آتے ہیں۔ رانا صاحب، یہ کون سے ملک کا ذکر کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان؟ یہ پاکستان ہے؟ حنی صاحب یہ دیکھیں، یہ کشمیر کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ یہ مقبوضہ کشمیر میں جو بھارت مظالم ڈھا رہا ہے، یہ اس سے لوگوں کی دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے یہ پاکستان کے حوالے سے اس قسم کی گفتگو فرما رہے ہیں۔ مولانا صاحب جو ہے اپنی شکست، دیکھیں یہ وہ نشست ہے سمیع صاحب جس پہ جب بھٹو صاحب اپنی مقبولیت کے عروج پر تھے تو ان کے والد محترم جناب مفتی محمود صاحب نے ان کو ہرایا تھا بھٹو صاحب کو، لیکن مولانا وہ نشست ہار گئے۔ اب وہ اپنی اس شکست کا بدلہ پاکستان، ہارے بھی گنڈا پور سے، ہاں، علی امین گنڈا پور صاحب سے، اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنی شکست کو بھول نہیں پا رہے، اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے اب، لیکن کڑیاں ملاتے جائیں نا۔ ابھی آپ نے ذکر کیا جو سابق چیف جسٹس صاحب کا، افتخار چودھری صاحب کا، آپ دیکھیں کہ یہ سارا جو افتخار چودھری صاحب کے صاحبزادے پر الزامات لگے تھے، افتخار چودھری صاحب نے جس طریقے سے اثر انداز ہونے کی کوشش کی تھی کہ کسی طریقے سے ارسلان صاحب جو ٹونی صاحب ہیں ان کو ایس پی بنا دیا جائے، تو وہ نہیں ہوا۔ اس معاملے کی تو آج تک انکوائری نہیں ہوئی۔ یہ سارا اس ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے کا جو عمل اس وقت سے شروع ہوا، اور پھر سمیع صاحب پاک فوج نشانہ بنانا ہے ڈان لیکس کے ذریعے، پاک فوج کو نشانہ بنانا ہے میمو گیٹ، یہ سارا، اور پھر اس کے بعد یہ ٹویٹس کبھی کوئی اور کبھی نواز شریف کی مختلف تقریریں، پھر پاکستان کی عدالت عظمیٰ کے معزز جج صاحبان کے بارے میں جس قسم کی گفتگو نواز شریف کرتے رہے ہیں، تو یہ سارا کچھ پاکستان کے دو ادارے نہایت محترم ہے پاکستان کے عوام کی نظروں میں، افواج پاکستان اور پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ، اور آئین پاکستان اس بات کا واضح طور پر سمیع صاحب کہہ رہا ہے کہ آپ ان دونوں اداروں کی تضحیک یا توہین نہیں کر سکتے، اور انہوں نے دونوں اداروں کی تضحیک کیا۔ آپ کو یاد ہے جس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان پر حملہ ہوا، انہوں نے جسٹس صاحب کو، یہ جو سجاد علی شاہ صاحب کے خلاف، یہ جو بعد میں جو صدر پاکستان سیٹیں چھوڑ کر اٹھ کے بھاگنا پڑا، اور یہ کوئٹہ بینچ سے جا کے انہوں نے وہ فیصلہ کروایا، وہ آپ کو سارا آپ کے سامنے ہے۔ پھر سعید الزمان صدیقی صاحب کو کس عمر میں ریوارڈ دینے کے لیے انہوں نے گورنر بنایا، رفیق تارڑ صاحب مشہور زمانہ صدر پاکستان بنے، تو سعید الزمان صدیقی صاحب کو صدارتی امیدوار بھی بنایا۔ تو اداروں پر جو حملوں کی جو تاریخ ہے اور اداروں کو انفلوئنس کرنے کی جو تاریخ ہے، وہ لوگ ابھی تک نہیں بھولے۔ جو شہباز شریف صاحب ٹیلی فون کرتے رہے، سیف الرحمان صاحب عدلیہ کے ججز کو ٹیلی فون کرتے رہے، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ وہ جج چلے گئے جن کو انہوں نے فون کیا، لیکن یہ بچ گئے۔ یہ پارلیمان کے ممبر، سپریم کورٹ پر حملہ ہوا
बेचारा तारक अजीज मरहूम और 2 और लोग फंस गए, ये बच गए, मियां मुनीर ये बच गए, जो उसके रूह रवां थे, जो सब कुछ करने वाले थे, मंसूबा साज जो थे वो बच गए। उसके बाद ये मुस्तकिल बचते चले आ रहे हैं राना साहब, मुस्तकिल बचते चले आ रहे हैं और इदारों को इन्होंने अपना निशाना बनाया हुआ है। एक सवाल मैं आपसे करता हूं, कराची पुलिस के सरबराह को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये जब असर्टेन हो जाता है FIA की इंक्वायरी में कि जनाब ये एडिशनल आईजी आफ्ताब पठान ने कि ये करप्ट आदमी है और ये गवाहों को मुतासर करने के लिए गवाहों को हरासा कर रहा था जो ओमनी ग्रुप के खिलाफ जा रहे थे, और इसलिए इसको ओहदे से हटा दिया गया, उसको आपने IG लगवा दिया। और ये मैंने बात कही कि ये देखें प्राइम मिनिस्टर की मासूमियत और भोलपन कि उन्होंने भी उसको ओके कर दिया। वो शख्स जिसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी के साथ, ओमनी ग्रुप के साथ, जरदारी के साथ, मुराद अली शाह के साथ इतना गहरा ताल्लुक था कि जो उनके मुकदमे करप्शन के अरबों रुपए के मुकदमे में हो सकता है हिस्सेदार हो, हमें नहीं पता क्यों इतना ज्यादा वो उनके साथ मोहब्बत का मुजाहरा कर रहा था, उस बंदे को आपने IG सिंध बना दिया और उसने पाकिस्तान की फौज के खिलाफ एक बगावत करवा दी वहां पे, और अब धमकी दे रहा है कि मेरी मर्जी का नतीजा नहीं आया इंक्वायरी का तो ये मैं 10 दिनों के लिए इसको डेफर कर रहा हूं। तो ये किधर जा रही है सारी सिचुएशन राना साहब? समी साहब, आपको याद है कि इसी वजह से अदालत उज़्मा को वो केसेस जो थे वो इस्लामाबाद मुंतकिल करने पड़े, क्योंकि तफ्तीशी अफसरान कह रहे थे कि उन्हें धमकियां दी जा रही हैं, गवाहों को धमकियां मिल रही हैं, तो इस वजह से वो केस जो थे इस्लामाबाद मुंतकिल किए गए। ये इसी वजह से कि ये सिंध पुलिस उस पर असरअंदाज हो रही थी, गवाहों को बेचारों को डराया धमकाया जा रहा था। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, मुझे ये बताइए कि उर्दू पाकिस्तान की ज़बान है। महमूद खान अचकज़ई ने कराची के जलसे में आके उर्दू के खिलाफ बात की, उन्होंने वहां पर लोगों के जज्बात को मजरू किया, भड़काने की कोशिश की, तो क्या उनके खिलाफ पर्चा नहीं बनता? किसने करना है वो पर्चा? और अगर उस पर्चे के लिए कोई कहे पाकिस्तान का इदारा तो क्या वो इख्तियारात से तजावुज़ है? कायदे आज़म के मज़ार की अगर हुर्मती का पर्चा मुश्ताक महर दर्ज नहीं कर रहा था तो जिसने भी उसे ये कहा कि पर्चा दर्ज करो उसने अपना वो फर्ज अदा किया जो आईने पाकिस्तान उसको तफवीज़ करता है। राना साहब, मेरा तो ये मौक़िफ़ है। साहब, फिर दूसरी बात सुने कि सिंध रेंजर्स जो हैं, जिसने काबिल कदर कुर्बानियाँ दी हैं वहाँ अमन अमान बहाल करने के लिए, वो तो वहाँ उनको तो इन्होंने इख्तियारात दिए हुए हैं। सिंध गवर्नमेंट की दरखास्त पर सिंध रेंजर्स वहाँ काम कर रही है और वो पुलिसिंग के काम कर रही है, और उनके बारे में इस किस्म का शरंगेज प्रोपेगेंडा, ये शाहिद खान, अगर पाकिस्तान में किसी ने सही मानों में कोई कठपुतली देखनी हो तो वो ये शाहिद खान अब्बासी है, जिसने बतौर वजीर आजम खुद साबित किया कि ये कठपुतली था असल में, क्योंकि ये कह रहे थे कि मेरा वजीर आजम नवाज शरीफ है। तो ये कठपुतली आजकल पाकिस्तान के कौमी इदारों के हवाले से जिस किस्म की ज़बान, इनको जरा, ये पार्टी के सीनियर नायब सदर हैं, नवाज शरीफ ने इनको इतनी अहमियत नहीं दी कि इनको वो शहबाज शरीफ के अंदर जाने के बाद कायम मुकाम सदर बना देता। ये मज़ार कायद पर जब मरियम साहबा गई हैं तो ये उनके इस्तकबाल के लिए सीनियर नायब सदर के इस्तकबाल के लिए पहले मौजूद थे। तो समी साहब, ये एक ख़ानदानी टोला जो है, ये 2 ख़ानदानों की, ये कौन सी, ये बिलावल भुट्टो साहब, आप देखें कि इतने बुजुर्ग रहनुमा पीपल्स पार्टी के चेयरमैन साहब ने ये फरमा दिया, चेयरमैन साहब ने, यहाँ पे कोई कारकर्दगी की बुनियाद पर किसी को लाया जाता है? यहाँ पे एक वरासत है, उधर मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, उधर बिलावल भुट्टो साहब, जमहूरियत तो इनके पास से नहीं गुजरी। रेस लग गई है। मरियम नवाज साहिबा जो हैं उनके बारे में मरियम औरंगज़ेब साहिबा कह रही हैं, वैसे कहते हैं कि आर्मी जो है वो मुदाखलत ना करे, सियासत में ना जाए। बिलावल भुट्टो भी ये कह रहे हैं कि जी आप तहकीकात कराएं। उसके बाद मरियम औरंगज़ेब साहिबा फरमा रही हैं कि जनाब आर्मी चीफ साहब इस बात की भी तहकीकात कराएं कि वो कौम की बेटी के घर पुलिस वाले कैसे चले गए उनके होटल में, और जिम्मेदारान जो हैं वो मरियम साहबा से माफ़ी मांगे। तो कोई एक हलचल सी मची हुई है, हर तरफ से ये पुकार है कि या अल्लाह सानू ही फ़ोन कर लो, साढ़े नाल भी कोई 2 मिनट की गल कर लो। ये क्योंकि मुझे ब्रेक पे जाना है, जब मैं ब्रेक से वापस आता हूँ तो मैं मरियम औरंगज़ेब साहबा भी सुनवाऊँगा और मैं आपको वो बात बताऊँगा कि किस तरीके से सऊदी अरब ने फैटफ में पाकिस्तान की मुखालफत की, और मैं आपको उस इस्लामी ब्रादर मुल्क का नाम भी बताऊँगा जिसके सफारतकार ने यह कहा कि अगर पूरी दुनिया भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो जाएगी तो हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और किसी की मजाल नहीं कि वो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाले। लेकिन ये सब एक छोटे से वक्फे के बाद।
ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو مریم اورنگزیب صاحبہ کا وہ بیان سنواؤں گا جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ آرمی چیف اس معاملے کی بھی تحقیقات کروائیں کہ کون لوگ کمرے میں داخل ہوئے, کیوں کمرے میں داخل ہوئے مریم نواز صاحبہ کے. آرمی چیف کا کیا تعلق ہے اس سے؟ یہ تو پولیس کا معاملہ ہے, پولیس اندر آئی اور آرمی چیف تو پولیس کو کنٹرول نہیں کرتے. تو آپ تو سیولین لیڈ رول کی بات کر رہے ہیں, آپ تو سیاست کو فوج کے قبضے سے آزاد کرانے کی بات کر رہی ہیں, تو پھر یہ کیسا بیان؟ سنیے ذرا. مریم نواز شریف صاحبہ سے معافی مانگنی چاہیے, اور کون وہ مجرم ہے جس کے آرڈر کے اوپر ان کے کمرے میں صبح 6:30 بجے دھاوا بولا گیا. اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. شاید وہ حصہ انہوں نے کاٹ دیا ہے جس میں وہ یہ ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ انکوائری آرمی چیف اس بات کی کروائیں. بہرحال اب اگر انکوائری آرمی چیف نے کرانی ہے تو مجھے نہیں پتا پھر وہ پولیس کے جو معاملات ہیں اس کی انکوائری کس قانون کے تحت اور کس طرح سے کروائیں. رانا صاحب دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ بڑی معصومیت سے کہہ رہی ہیں. نہیں ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ جی یہ آئین شکنی ہے, کیپٹن صفدر صاحب کی جو گرفتاری ہے, کوئی کچھ قائد کے مزار کی بے حرمتی آئین شکنی نہیں ہے. مزار کی بے حرمتی کا نہیں. پھر جو آصف زرداری صاحب کے والد صاحب نے جو گفتگو کی حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں, اور سمیع صاحب ان سے پوچھے بندہ, یہ جو مریم اورنگزیب صاحبہ کہہ رہی معافی مانگنی چاہیے, کہ تم نے یا تمہارے لیڈروں نے آج تک معافی مانگی ان ماڈل ٹاؤن کے شہداء سے جن کو دن دہاڑے گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا, 100 سے زیادہ لوگوں کو معذور بنا دیا گیا. آپ لوگ بات کرتے ہیں اور وہ چیخ رہے ہیں. شہباز شریف صاحب ابھی 2 دن نہیں ہوئے جیل میں گئے ہوئے, چلا رہے ہیں وہاں پہ, روٹی چاہیے, یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے, یہ گھر کی روٹی چاہیے. 4 پہیاں آپ 3 دفعہ چیف منسٹر رہے ہو پنجاب کے, تمہارے بھائی 3 دفعہ چیف منسٹر رہے. آپ یہ لازمی کر دیتے پنجاب کی ہر جیل میں ہر قیدی کو 4 پائی ملے گی. اب آپ ایک طرف تو بوٹ پہن کے عام آدمی بن کے چلے جاتے ہیں, پانی میں چلے جاتے ہیں کہ جی ہم تو عام آدمی کے بھئی عام آدمی کی طرح رہو جیل میں ذرا. بالکل صحیح بات, کیوں چلا رہے ہیں وہاں پر؟ بالکل صحیح بات ہے. اچھا جی, اب آ جاتے ہیں فیٹف پر. رانا صاحب اس کا پلینری سیشن شروع ہو چکا ہے اور ہمیں ذرائع نے یہ بات بتائی کہ پچھلی دفعہ کیا ہوا. جو پچھلا اجلاس تھا فیٹف کا, ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب ہمارا برادر ملک ہے, دوست ہے, اور ہمارے جذبات ان کے لیے ویسے ہی ہیں. اللہ تعالیٰ اس زمین پر ہمیشہ اپنی رحمتیں رکھے, ہمارے لیے تو بڑی مقدس ہے وہ جگہ. وہاں پر سعودی سفارتکار رپورٹڈلی باقاعدہ طور پر پاکستان کے خلاف ووٹ تو دینا دور کی بات, پاکستان کے خلاف لابنگ کرتے رہے. اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ وہ ترکی کے جو سفارتکار تھے ان کے پاس بھی آئے سعودی سفارتکار رپورٹڈلی, اور ان سے انہوں نے کہا کہ آپ پاکستان کو ووٹ نہ دیں. تو ترکی کے سفارتکار نے یہ کہا کہ پاکستان, آپ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ نہ دیں, یہ ساری دنیا پاکستان کے خلاف چلی جائے, ایک ووٹ بھی پاکستان کے پاس نہ ہو, ترکی پاکستان کو ووٹ دے گا. ترکی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب کے اندر جو ترکی کی پروڈکٹس ہیں اس کو بین کیا گیا ہے. جو پاکستان کے ساتھ ترکی کی جو محبت ہے, اور ترکی ان ممالک میں شامل ہے جو یہ کہتا ہے, وزیر اعظم عمران خان اور طیب اردوان نے یہ بات مل کر کہی کہ یہ آپ سعودی عرب سے کہا کہ آپ اسلامی ممالک کو لیڈ کر رہے ہیں, آپ کی ایک مرکزی حیثیت ہے, لیکن آپ نے OIC کو اپنا غلام بنا کے رکھا ہوا ہے, تو یا تو آپ افیکٹو ہو جائیں, نہیں تو پھر ہم اس کو افیکٹو کریں گے. یہ بات پسند نہیں آئی سعودیز کو, اور انہوں نے جو ٹرک پروڈکٹس ہیں ان کا بھی بیک آؤٹ کرنے کی بات کی ہے اور وہاں پر پابندی لگائی ہوئی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ترکی نے پاکستان کا کتنا ساتھ دیا, یہ کہا کہ دنیا ساتھ چھوڑ جائے لیکن ترکی پاکستان کے ساتھ ہے. سمیع صاحب, اس وقت عالمی سطح پر ترکی اور چائنا اور ملائیشیا کے جو ڈاکٹر مہاتیر محمد, انہوں نے جس طریقے سے کشمیر کے مسئلے پر پاکستان کا کھل کر ساتھ دیا, وہ ایک کھلی حقیقت ہے. لیکن یہ جو آپ نے فیٹف کے حوالے سے بات کی ہے کہ ایک طرف تو یہ سازشیں ہو رہی ہیں پاکستان کے خلاف جن کا آپ نے ذکر کیا, اور دوسری طرف یہ جو پاکستان میں بدامنی اور عدم استحکام پیدا کرنا چاہتے ہیں, یہ انہی سازشوں کا حصہ بنے ہوئے ہیں کہ یہ فیٹف کے اندر پاکستان کا جو کیس ہے اس کو خراب کرنے کے لیے یہ ملک کے اندر سارا عدم استحکام, یہ ان بین الاقوامی ایجنٹ طاقتوں کے ایجنٹ ہیں جو آپ نے ابھی چیزیں دکھائی ہیں. میں نے یہ پورا ڈیٹیل سے اس کو سٹڈی کیا ہے, میری لوگوں سے بات ہوئی ہے. یہ PDM کے پیچھے سعودی عرب کی طاقت موجود ہے, ان کا پیسہ موجود ہے,
اور یہ صرف ریاض کا فیصلہ نہیں ہے، اس کے پیچھے پورا وہ ایک امریکن میکنزم ہے، وہ پورا ایک ویسٹرن آئیڈیا ہے جو پاکستان کو غلام بنانا چاہتا ہے، جو پاکستان کے اوپر انڈیا کی ہیجمنی چاہتا ہے، جو پاکستان کو چاہتا ہے کہ وہ چائنا سے نکل آئے، سی پیک کو ختم کر دے اور ہمارے غلاموں کی سی کیفیت اور غلاموں کی سی وہ بات کرے ساری کی ساری۔ یہ وہ سازش ہے رانا صاحب، اس میں میں اپنی بات کر رہا ہوں، مجھے اس میں کوئی بہام نہیں ہے۔ اور دیکھیں، میں نے پہلے کہا کہ میں بڑے دکھ سے یہ بات کر رہا ہوں، سعودی عرب کے ساتھ ہمارے بڑے درینہ تعلقات ہیں۔ شاہ فیصل مرحوم کی جو قربانیاں ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ مل کر جو اسلامی سربراہی کانفرنس، جو مسلمانوں کی لیڈرشپ کا جو خواب تھا، وہ کٹھا انہوں نے دیکھا تھا، انہوں نے بھی خمیازہ بھگتا، وہ بھی ایک گولی کا نشانہ بنے۔ تو ہماری جو ایک محبت ہے اس ملک کے ساتھ، اس شاہی خاندان کے ساتھ بھی بہت زیادہ ہے، لیکن ابھی انفارچونیٹلی ٹھیک ہے، سعودی عرب اپنی پالیسی میں آزاد ہے، وہ جو چاہے فیصلہ کرے، تو پاکستان بھی آزاد ہے۔ ہم پاکستانی چینل ہیں، یہ اسکرین پاکستان کی ہے، ہم بیجا ناجائز تعریف کسی کی نہیں کر سکتے، کبھی کسی پر جھوٹا الزام بھی نہیں لگا سکتے، لیکن یہ بات کنفرم ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ذرائع ہمیں یہ بتا رہے ہیں، ڈپلومیٹس ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جناب وہاں پر سعودی عرب تو پاکستان کے خلاف لابنگ کرتا رہا۔ حمید صاحب دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ یہ سارا جو معاملہ ہے جس کی طرف آپ نے نشاندہی کی، پاکستان کا موقف اس حوالے سے بڑا واضح رہا ہمیشہ کہ سعودی عرب جو ہے، سعودی عرب کے خود مختاری کا تحفظ کے لیے پاکستان ہر ممکن سے بار بار پاکستان نے اس بات کا اظہار کیا کہ ہم سعودی اور ابھی بھی ہم کر رہے ہیں، اور ہم بھی ابھی بھی اس کے ساتھ ہیں۔ لیکن یہ جو سمیع صاحب جس بات کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، اگر آپ پاکستان کی تاریخ پر نظر دوڑائیں کہ یہ کچھ جماعتیں ہیں جو اعلی کار بنتی ہیں عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے، آپ دیکھیں پیپلز پارٹی کی اور قومی اتحاد کی کتنی مخالفت تھی بھٹو صاحب کے دور میں۔ بھٹو صاحب کے دور میں عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے جو قوتیں اکٹھی ہوئیں پی این اے کی شکل میں، اس کے بعد ان میں بہت اچھے لوگ بھی تھے جن کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اصل منصوبہ سازوں نے کیا منصوبہ بنایا ہوا ہے۔ تو ادھر بھٹو صاحب کے ساتھ بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو عدم استحکام کی ان کوششوں کو بین الاقوامی ایجنٹ کے طور پر تقویت۔ اس کے بعد پھر جب جنرل ضیاء الحق کا دور آیا، تو جب ان کے دور میں ملک تھوڑا صحیح پٹڑی پہ چلنے لگا تو پھر ایک اور اتحاد بنایا گیا، اور اس اتحاد میں پھر کون آئے؟ وہی جو بھٹو صاحب کے خلاف اتحاد میں تھے، اب وہ بھٹو صاحب کی پارٹی کے اتحادی بن کے آ گئے، یعنی جو بھٹو صاحب کی پھانسی میں شریک تھے وہ بھٹو کے اتحادی بن گئے، وہ پیپل پارٹی کے اتحادی بن کے آ گئے۔ اس کے بعد پھر نواز شریف صاحب کی حکومت آئی، انہوں نے پھر ایک اپنا رول بنا لیا، پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر بنا لیا۔ اب پھر انہوں نے مشرف صاحب کی جب گورنمنٹ آئی ایک اے آر ڈی بنا لی، بالکل، اب پھر یہ بنا لیا، اب یہ پی ڈی ایم بنا لی۔ ان کو پاکستان کا معاشی استحکام ایک آنکھ نہیں بھاتا، اور یہ خود حکومتوں میں رہے ہیں، بار بار رہتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، اس ملک میں سمیع صاحب جتنے بھی 72 سالوں میں الیکشن ہوئے، آپ مجھے بتائیں یہ جب زرداری صاحب صدر بنے، انس نورانی کو کوئی سیٹ ملی؟ انس نورانی صاحب بڑے چیخ کے چلاتے ہیں وہاں پہ، ٹھیک ہے؟ یہ مولانا فضل الرحمان کبھی اتنی نشستیں حاصل نہیں کر سکتے کہ وزیر اعظم بنے، کبھی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جو اب ان کو کے پی کے میں حکومت ملی، کس دور میں ملی؟ مشرف کے دور میں، بالکل۔ اور یہ کبھی ان کی جماعت کی ایسی حیثیت کبھی نہ تھی نہ کبھی ہوگی کہ یہ اتنی سیٹیں جیت کے وزیر اعظم بنے۔ یہ کوئی کوشش ان کی یہی ہوگی کہ مضبوط پارٹی کی حکومت نہ بنے، کوئی کولیشن بنے اور اس میں ان کا پھلکا لگ جائے، بس اس سے زیادہ۔ ناظرین، وقت ہمارے پاس کم ہے، اجازت، انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔